अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाज़िब ज़फ़र है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जॉब्स स्टेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस के जो डिफरेंट रीजन्स के पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन इंटरव्यू कंडक्ट कर रही है, जिनमें सब इंस्पेक्टर शेखुपुरा रीजन का जो शेड्यूल अपलोड हुआ है, सब इंस्पेक्टर डीजी खान रावलपिंडी, सब इंस्पेक्टर गुजरांवाला और सब इंस्पेक्टर सरगोदा रीजन। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जो है इन रीजन्स के इंटरव्यू कंडक्ट कर रही है। तो इंटरव्यू की हेल्प के लिए, इंटरव्यू के मटेरियल के लिए मैं आज अपनी इस वीडियो में 5 फर्दर मोर क्वेश्चन जो है वो पंजाब पुलिस के रिलेटेड जो सब इंस्पेक्टर के इंटरव्यूज़ में पूछे जा सकते हैं और जो प्रीवियस 4 से 5 बैचेस के अंदर पीपीएससी के पैनल ने ये चीज़ें पूछी हुई हैं। आज मैं उन चीज़ों को डिस्कस करूँगा। तो ऐसे तमाम कैंडिडेट्स जिन्होंने इस वीडियो से पहले मेरे चैनल को विज़िट नहीं किया, कोई भी वीडियो नहीं देखी, तो काइंडली उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें या ना करें, कम से कम एक बार मेरे चैनल को विज़िट करके अपने रिलेटेड जो सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस के रिलेटेड जितनी भी वीडियोस, जितने भी क्वेश्चंस आपके माइंड में हैं, उन सब के आंसर जो हैं वो आपको इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड किए जाएंगे। इसमें जो है वो प्रीवियस पुलिस ऑर्डर 2002, पुलिस रूल्स 1934 और उसके अलावा पंजाब पुलिस क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं, डिग्री को किस तरह पंजाब पुलिस के साथ रिलेट करते हैं, पंजाब पुलिस के टोटल विंग्स कितने हैं, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज कितनी हैं, ईच एंड एवरीथिंग मैंने अपने चैनल पे डिफरेंट वीडियोस के साथ शेयर किए हुए हैं। तो काइंडली एक बार चैनल को विज़िट कीजिए। अगर आपको चैनल पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट आपने लाजमी करना है ताकि मुझे फीडबैक का साथ साथ पता चलता रहे। तो आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज की वीडियो का है जी, अलकायदा के बारे में बेटा आप क्या जानते हैं? देखिए, जब भी फोर्सेस का इंटरव्यू होता है तो वो आपसे एक्सट्रीमिज़म, सेक्टेरियनिज़म और एक्सट्रीमिस्ट जो पार्टीज़ हैं या एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेटली और लाजमन तौर पे लेते हैं। तो अलकायदा के बारे में मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि अलकायदा क्या है, इसका फाउंडर क्या है, फाउंडर कौन है, इसका पर्पज़ क्या है, ये क्यों बनी थी और इसे एक्सट्रीमिस्ट जमात क्यों कहा जाता है। अलकायदा का फर्स्ट पॉइंट है जी, ऑफिशियली नोन एज कायदातुल जिहाद। ये इनका जी ऑफिशियली नेम है, कायदातुल जिहाद, सुन्नी इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट। अच्छा, एक्सट्रीमिस्ट का मतलब ये है कि ये पार्टी सिर्फ अपने पर्पस को गेन करने के लिए दूसरी पार्टीज़ की जिस लेवल की उनकी बेहुरमती करती हैं या उनके ख़िलाफ़ जो है वो जहर उगलती हैं या उनके पर्पज़ को पसे पुश्त डालकर अपने पर्पज़ को गेन करने के लिए किस तरह अपने अहलकारों को, अपनी सोसाइटी को जो है वो भड़काते हैं, इस चीज़ को कहते हैं एक्सट्रीमिज़म। तो एक सब इंस्पेक्टर जो है उसे एक्सट्रीमिज़म को कंट्रोल करना आना चाहिए। वो है कि एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना चाहिए। वो एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिकल एक्सट्रीमिस्ट है, वो एक्सट्रीमिस्ट जो है वो आपका मजहबी एक्सट्रीमिस्ट है, वो कल्चरल एक्सट्रीमिस्ट है, किसी भी तरह की किसी भी एक जो है वो कैटेगरी के अंदर सब इंस्पेक्टर जो है वो एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना चाहिए। और अलकायदा जो है ये सुन्नी इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट है। ठीक है जी, ये 1988 में ये फाउंड हुई थी। इसका जो फाउंडर है वो उसामा बिन लादेन है। पर्पस के बारे में बात करते हैं जी, रिमूव ऑल फॉरेन इन्फ्लुएंसेस इन मुस्लिम कंट्रीज़। दुनिया में जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जैसे OIC के 57 मेंबर्स हैं और तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर यूरोपियन कंट्रीज़ की जो इन्फ्लुएंस है, जो मुदाखलत है, जो इस्लाम को नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं यूरोपियन कंट्रीज़, उनको ख़त्म करना एंड रिमूव क्रिश्चियन ज्यूश अलायंस। अब ये जो इत्तेहाद है क्रिश्चियंस, ईसाइयों का और यहूदियों का जो अलायंस है, जिसे लीड कौन कर रहा है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इस इत्तेहाद को, जो यहूदियों और ईसाइयों के इत्तेहाद को लीड करता है US, इज़ वार अगेंस्ट इस्लाम। ये जो आपका इत्तेहाद है या अलायंस है, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ काम करता है।
تو القاعدہ کا پرپز کیا ہے کہ اس کا پرپز ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں ان میں یورپین کنٹریز کی انفلوئنس کو ختم کرنا، اور ایسا اتحاد جسے یو ایس اے لیڈ کر رہا ہے کرسچنز اور جیوش کا، ان کو ختم کرنا۔ یہ دو جو ان کے بنیادی پرپز تھے القاعدہ کے۔ القاعدہ کے بارے میں پوچھیں تو آپ نے کہنا ہے سر القاعدہ از اے ایکسٹریمسٹ پارٹی۔ یونائٹڈ نیشنز نے بھی اسے ایکسٹریمسٹ کہا اور یورپین کنٹریز نے بھی کہا اور سم اسلامک ممالک نے بھی کہا ہے کہ یہ کہ ایکسٹریمسٹ پارٹی ہے، شدت پسندی کی طرف اجاگر کرتی ہے۔ دیکھیں کسی بھی کنٹری کی آپ ڈیموکریسی کو بائی پاس کر کے اب شریعت نافذ نہیں کر سکتے۔ شریعت نافذ کرنے کا طریقہ یہ ہے آپ ڈیموکریٹک وے سے آپ پارلیمنٹ کے اندر جا کے بحث کریں، وہاں پہ اپنے پوائنٹ کو اجاگر کریں، اگر تو وہ پوائنٹ آپ کا ویلڈ ہوگا تو اسے آپ کی پارلیمنٹ اپروو کرے گی۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ 99 to 100% ہم صرف اور صرف اسلامک شریعہ لے کے آ رہے ہیں، تو یہ چیز تھوڑی جو ہے وہ ایک ڈیموکریٹک جو کنٹری ہے اس کے لیے اس چیز کو ہضم کرنا ذرا مشکل ہوگا۔ تو القاعدہ کے بارے میں یہ پتہ ہونا چاہیے، اسامہ بن لادن کی یہ ایک تنظیم تھی، 1988 میں اس کو فاؤنڈ کیا گیا اور اس کا پرپز یہ تھا کہ فورن کنٹریز جو ہیں، یورپین کنٹریز جو ہیں وہ اسلامی کنٹریز میں مداخلت نہ کریں، اور وہ اتحاد جسے کرسچنز اور یہودی اتحاد کہتے ہیں جسے یو ایس اے ڈیل کرتا ہے، اس یہ اتحاد جو اسلام کے خلاف کام کرتا ہے اس کو ختم کرنا، یہ القاعدہ کا پرپز تھا۔ تو آپ نے القاعدہ کے بارے میں اگر آپ سے پی پی ایس سی کا ممبر پوچھتا ہے بیٹا القاعدہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو آپ نے کہنا سر القاعدہ کا بیسیکلی پرپز یہ ہے، لیکن یہ پرپز جو ہے وہ ایک ایکسٹریمزم ہے، ایکسٹریمسٹ کی طرف ہمیں اجاگر کرتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے اگر یہ چیزیں آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ڈیموکریٹک وے سے آئیں، اپنی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر پارلیمنٹ کے اندر قانون سازی کریں یا وہاں اپنے ایشو کو نیشنل لیول پہ اجاگر کریں، تو آپ ڈپلومیٹک وے سے اس چیز کا حل نکال سکتے ہیں۔ اٹ از ناٹ اے سولوشن کہ آپ کہیں کہ ہم نے الائنس کے خلاف کام کرنا ہے یا 57 ممالک ہیں دنیا میں مسلم، اس میں کوئی بھی فورن کنٹریز انفلوئنس نہ کرے، یہ چیزیں بہت بڑی ہیں اور یہ بیسیکلی ایک ایکسٹریمسٹ پارٹی تھی۔ نیکسٹ کویسچن کی طرف موو کرنے جا رہا ہوں جی۔ نیکسٹ کویسچن ہے جی طالبان۔ بیٹا آپ طالبان کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ طالبان تو افغانستان میں اوورٹیک کر چکے ہیں، کیا آپ کے خیال میں یہ کام ٹھیک ہوا ہے؟ تو بیٹا جی فی الحال جو طالبان نے افغانستان کو اوورٹیک کیا، جو کرنٹلی سچویشن تھی وہ ٹھیک ہوئی ہے۔ ٹھیک اس طرح سے ہوئی ہے کہ فی الحال جو افغانستان کی خود مختاریت اور اس کی سالمیت کو خطرہ تھا۔ سب سے پہلے جو ہے وہ 1979 کے اندر جو ہے وہ روس نے آ کے افغانستان پر حملہ کیا اور تقریباً 9 سال تک انہوں نے افغانستان میں جنگ لڑی۔ 1988 میں وہ جینوا اکارڈ کے تھرو جو ہے وہ روس کا انخلا ہوا، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ امریکہ انٹر ہوا 2001 کے اندر۔ 2001 سے لے کر اب ریسنٹلی 2020 میں جو ہے وہ امریکہ نے سکپ کیا۔ تو دیکھیں جب بھی کسی کنٹری میں اس طرح باہر کی کنٹری انفلوئنس کر کے وہاں پہ آ کے جنگیں کرتے رہیں یا وہاں پہ آ کے اپنی حکمرانی قائم کر لیں، تو اس وقت جو ہے وہ کسی نہ کسی بندے کو جہاد کے لیے نکلنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ طالبان کی حکومت یہاں پہ پرماننٹ ہو، یہ آپ نے کہنا سر یہ سولوشن نہیں ہے۔ طالبان اگر جو ہے وہ نیئر فیوچر کے اندر اپنے ڈیموکریٹک وے سے الیکشن ریفارمز لے کے الیکشن اناؤنس کرتے ہیں، عام انتخابات اناؤنس کرتے ہیں افغانستان کے اندر، تو پھر طالبان کو جو ہے وہ زیادہ سراہا جائے گا۔ تو طالبان کے بارے میں 3 سے 4 چیزیں دیکھ لیتے ہیں۔ فرسٹ پوائنٹ ہے دیوبندی اسلامک پشتون اسلامک فنڈامنٹلسٹ۔ اب یہ بھی آپ کی جی ایکسٹریمسٹ پارٹی ہے۔ سم کنٹریز ڈکلیئرڈ ایز اے ٹیررسٹ گروپ۔ دیکھیں طالبان جو ہے ان کو طالبان نے روس کو نکالا ہے، طالبان امریکہ کے خلاف لڑتا رہا، تو طالبان کو جو ہے وہ کافی کنٹریز ایک ٹیررسٹ گروپ جو ہے وہ ڈکلیئر کر چکے ہیں۔ یہ بیسیکلی پشتون اسلامک ایکسٹریمسٹ پارٹی تھی جسے مینی کنٹریز جو ہے وہ ٹیررسٹ گروپ جو ڈکلیئر کر چکے ہیں۔ کرنٹ لیڈر ہے اس کا جی ہیبت اللہ اخند زادہ۔ کرنٹ لیڈر آف طالبان از ہیبت اللہ اخند زادہ۔ یہ 1994 کے اندر بنی تھی جی، طالبان جو ہے وہ 1994 میں بنی تھی، جس کا فاؤنڈر تھا ملا عمر۔
یہ وال پیپر میں بھی کویسچن پوچھے جاتے ہیں، ہو واز دی فاؤنڈر آف طالبان یا کرنٹ لیڈر آف طالبان، تو ہیبت اللہ اخونزادہ۔ پرپز آج ہم بات کرتے ہیں طالبان کا پرپز کیا تھا، انفورس دیئر اون شریعہ اور اسلامک لا۔ وہی بات جی، آپ اگر شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں آپ ڈیموکریٹک وے سے لے کے آئیں، دنیا بھی آپ کے ساتھ ہے، اسلامک کنٹریز بھی آپ کو اس اسٹیپ کے اوپر سراہیں۔ اگر آپ کہیں کہ ہم ڈیموکریسی کو بائی پاس کر کے ڈائریکٹ شریعہ لا لے کے آئیں گے، زور زبردستی کے بیس پہ آپ لے کے آئیں گے، آپ ملک کے اندر فساد کریٹ کر کے، آپ حکمرانوں کو تھریٹ کر کے آپ شریعہ لا لے کے آئیں گے، اسلامک لا نافذ کریں گے، تو یہ کسی بھی کنٹری کی خود مختاریت اور اس کی سالمیت کے اوپر ایک دباؤ ہوگا۔ تو جب بھی کسی کنٹری میں اسلامک شریعہ لا یا وہاں پہ جو ہے وہ آپ نے اسلامک لاز کو امپلیمنٹ کرنا ہے، تو آپ ڈیموکریٹک وے سے آئیں، آپ جو ہے وہ ایک طریقہ کاری کے ساتھ اپنے جو کانسٹیٹیوشنل وے ہے اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ اپنے ملک کے اندر اسلامک شریعہ لا نافذ کریں، تاکہ دنیا میں جتنے بھی اسلامک کنٹریز ہیں وہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں۔ تو طالبان کے بارے میں اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ نے یہ 4 سے 5 چیزیں جو ہے وہ فنگر ٹپس پہ کر کے جانی ہے، وہاں پہ آپ نے اس چیز کو ڈسکس کرنا۔ کویسچن نمبر 3 کی طرف موو کرنے جا رہا ہوں۔ واٹ از پی پی سی؟ پاکستان پینل کوڈ کسے کہتے ہیں؟ پاکستان پینل کوڈ کو اردو میں کہتے ہیں تعزیرات پاکستان۔ تو پاکستان پینل کوڈ کیا ہے؟ یہ پریپیئر کیا تھا لارڈ میکویلے نے۔ تو لارڈ میکویلے کو اس کا فادر آف پی پی سی کہتے ہیں، فادر آف تعزیرات پاکستان لارڈ میکویلے۔ اس کے بعد ہے جی اس کا پرپز کیا تھا؟ پی پی سی کے اندر آپ کے اوفینسز کو ڈیفائن کیا گیا اور ان کی پنشمنٹ کو ڈیفائن کیا گیا۔ پاکستان پینل کوڈ کے اندر اس کے ڈیفائن اوفینسز کو اور ان کے پنشمنٹ کو۔ مجھ سے اب انٹرویو میں انہوں نے کویسچن پوچھا تھا کہ بیٹا آپ نے ریسنٹلی کوئی لا کی بک پڑھی ہے؟ میں نے کہا سر میں نے لا کی کوئی کتاب نہیں پڑھی ہے، لیکن مجھے پی پی سی اور سی آر پی سی کا یہ ٹرمز لا کی ٹرمز ہیں، مجھے ان کے بارے میں پتا ہے۔ تو مجھے انٹرویو پینل نے خود کہا تھا بیٹا آپ ان کے بارے میں بتا دیں، میں ان کا ڈفرینس ہی بتا دیں۔ تو یہ میں نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا تھا کہ سر پی پی سی کو اردو میں جو ہے وہ تعزیرات پاکستان کہتے ہیں اور سی آر پی سی کو کرمنل کوڈ پروسیجر کو ہم ضابطہ فوجداری کہتے ہیں۔ تو ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہے یہ میں آلریڈی اسی چینل کے اوپر اپنی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں۔ تو میں بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں ایسے تمام کینڈیڈیٹس جن کا انٹرویو ابھی کنڈکٹ ہونا ہے، ان سے ریکویسٹ ہے کہ ایک بار جو ہے وہ چینل کو وزٹ کر کے جتنی بھی پنجاب پولیس کے ریلیٹڈ ویڈیو ہے وہ ایک بار دیکھ لیں اچھے سے۔ تو پی پی سی کے اندر جو ہے وہ فینسز کو ڈیفائن کیا گیا اور ان کی پنشمنٹ کو ڈیفائن کیا گیا۔ یہ 1860 میں بنا تھا اور پنجاب پولیس جو آپ کی اسٹیبلش ہوئی ہے وہ 22 مارچ 1861 کو ہوئی تھی، اور پی پی سی کو 1 سال پہلے پریپیئر کر لیا گیا تھا 1860 میں۔ ٹوٹل سیکشن کی بات کریں تو 511 سیکشنز ہیں، ٹوٹل چیپٹرز جو ہیں وہ 23 چیپٹرز۔ اس کے علاوہ جی اٹ از آلسو کالڈ اوفینسز اینڈ پنشمنٹ بک۔ ظاہری بات ہے میں نے آپ کو اوپر بتایا کہ پاکستان پینل کوڈ کا پرپس تھا کہ ڈیفائن اوفینسز کو ڈیفائن کرنا اور ان کی پنشمنٹ کو ڈیفائن کرنا ہے، تو اس لیے اس کو اوفینسز اینڈ پنشمنٹ بک بھی کہتے ہیں۔ اب دوسری بات ہے سی آر پی سی کرمنل کوڈ پروسیجر جسے ضابطہ فوجداری کہتے ہیں، اس کے بارے میں ایک میں سیپریٹ پریویس ویڈیو بنا چکا ہوں، آپ کہیں گے تو میں اس کا لنک بھی آپ سے شیئر کر دوں گا۔ تو آپ نے پی پی سی اور سی آر پی سی کو فنگر ٹپس پہ کر کے دینا، یہ بیسک کویسچن ہے جو کسی بھی سب انسپیکٹر کے انٹرویو کے لیے ایک کینڈیڈیٹ کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ آپ جب ریکمنڈ ہو جائیں گے تو آپ نے سیالہ ٹریننگ کالج اسلام آباد میں جا کے انہی 2 بکس پہ آپ نے ورک کرنا ہے، یہی لاز آپ نے سیکھنے۔ آگے میں بات کرنے جا رہا ہوں جی کویسچن نمبر 4۔ بیٹا ٹی ایل پی کیا ہے؟ تحریک لبیک پاکستان، یہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کو آپ کس پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں؟ جی ہاں، یہ وہی ٹی ایل پی ہے جو ریسنٹلی خادم حسین رضوی کے مرنے کے بعد ان کے جو گدی نشین تھے، ان کے بیٹے تھے سعد حسین رضوی، ان کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ ملک کے اندر روڈ بلاک کیے گئے تھے، احتجاج کیا گیا تھا۔ تو یہ چیزیں پنجاب پولیس کے ساتھ ان کے کافی کلیش بھی چلے تھے، انہوں نے پنجاب پولیس پہ پتھراؤ بھی کیا تھا، کافی لوگ زخمی بھی ہوئے تھے، 3 سے 4 شہادتیں بھی ہوئی ہیں پنجاب پولیس کی۔ تو ٹی ایل پی کے بارے میں وہ آپ کا پوائنٹ آف ویو لے سکتے ہیں کہ بیٹا ریسنٹلی انہوں نے جو ملک کے اندر جو ہے وہ بے سکونی پیدا کی تھی، کیا انہوں نے ٹھیک کیا تھا؟ وہ اپنے پوائنٹ پہ ٹھیک ہے تھے، آپ نے کہنا نہیں سر اٹ از ناٹ اے سولوشن۔ اور روڈ بلاک کرنا، ملک کے اندر دنگے فساد کرنا، یہ کسی بھی اپنے آئینی حق کو
اپنی ڈیمانڈز کو منوانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ بالکل انلیگل تھی۔ جب بھی آپ اسٹیٹ کے خلاف کچھ بھی کریں گے تو اسٹیٹ ان ایکشن ہوگی، ٹھیک ہے، اسٹیٹ اپنی ریٹ قائم کرے گی، اسٹیٹ ایکشن لے گی، تو قانون کو ہاتھ میں کبھی بھی نہیں لینا۔ آپ نے یہ چیز بتانی ہے کہ سر کوئی بھی بندہ ہے جب وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے گا تو اسٹیٹ اپنا جو ہے وہ ریٹ قائم کرے گی۔ تو ٹی ایل پی کے بارے میں 4 سے 5 چیزیں جو میں نے نکالی ہوئی آج ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ٹی ایل پی اسٹینڈس فار تحریک لبیک پاکستان۔ دوسرا پوائنٹ ہے جی ہمارے پاس اسلامک ایکسٹریمسٹ پارٹی، جیسے طالبان تھی یا القاعدہ تھی، اسی طرح سیم ایز اٹ از ٹی ایل پی بھی ایک اسلامک ایکسٹریمسٹ پارٹی تھی۔ 2015 کے اندر یہ بنی ہے، اور سیریز آف پروٹیسٹ ان 2020 سعد حسین رضوی اریسٹڈ۔ 2020 کے اندر جو انہوں نے پروٹیسٹ کی تھی، روڈ بلاک کیے تھے، اس کے بدلے میں سعد حسین رضوی کو انہوں نے اریسٹ کیا تھا۔ ڈیمانڈز آف ٹی ایل پی تحریک لبیک پاکستان کی ڈیمانڈز کیا تھی؟ بائیکاٹ فرینچ گڈز، کہ فرانس کی جتنی بھی اشیاء جو پاکستان میں سیل آؤٹ ہو رہی ہیں ان کو بائیکاٹ کیا جائے۔ ریموول آف فرینچ امبیسڈر، فرانس کا سفیر جو پاکستان میں تعینات ہے اس کو ختم کیا جائے۔ یہ ڈیمانڈ تھی جی ٹی ایل پی کی، جب ان کو کہا گیا کہ ہمیں جو ہے پولیٹیکل وے سے، ایک ڈیموکریٹک وے سے، ایک ڈپلومیٹک وے سے ہمیں آپ کے ڈیمانڈز کو نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں اس کو اجاگر کریں گے، اپوزیشن کے ساتھ بحث کر کے ایک کانسٹیٹیوشنل وے کے ساتھ آپ کی ڈیمانڈ منظور ہوگی، تو اس چیز کو انہوں نے جو ہے وہ بائی پاس کر کے ملک کے اندر بےسکونی پیدا کی، اور انہوں نے جو ہے وہ روڈز بلاک کیے اور یہ سب کچھ کیا، جو کہ ٹی ایل پی کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ اسٹیٹ کے خلاف ایک قدم تھا۔ یہ وجہ کیا تھی جی؟ یہ انہوں نے ڈیمانڈز کیوں کی تھی؟ ایک سیٹریشین میگزین تھی، پبلشڈ، انہوں نے کارٹون کیے تھے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ نعوذ باللہ، یہ جو آپ کی میگزین ہے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کر کے ان کے اوپر کارٹون پبلش کیے تھے، جس کی وجہ سے جو تحریک لبیک پاکستان تھی انہوں نے پروٹیسٹ کیا تھا۔ انہوں نے پھر یہ 2 سے 3 اپنی ڈیمانڈز رکھی تھی کہ فرینچ گڈز کو بائیکاٹ کیا جائے اور فرینچ سفیر کو ملک سے نکالا جائے۔ گوفڈ ریلیزڈ 2000 جیلڈ ٹی ایل پی ممبرز، تو لیکن گورنمنٹ نے جو بعد میں انہوں نے جب پروٹیسٹ کیے تو گورنمنٹ نے ان کے ساتھ ایک جو ہے وہ ایگریمنٹ کے تھرو ان کے 2000 جو ممبرز تھے ان کو رہا کر دیا، اور ان کو اپ کمنگ الیکشنز میں پارٹی کو الاؤ بھی کیا کہ وہ اپ کمنگ الیکشنز کے اندر جو ہے وہ لڑ سکتے ہیں۔ اب اس کویسچنز میں آپ نے کس طرح ڈسکس کرنی ہے، آپ سے کیا کویسچن پوچھا جا سکتا ہے؟ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ بیٹا ٹی ایل پی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، تو آپ نے یہ سارے پوائنٹس بتا دینے۔ یہ آپ سے پوچھتے ہیں بیٹا ریسنٹلی ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی تھی جنہوں نے ملک کے اندر ایک دنگا فساد کی حالت برپا کر دی تھی، آپ نے بتانا سر دس پارٹی نیم واضح تحریک لبیک پولیٹیکل پارٹی، یہ ایکسٹریمسٹ پارٹی ہے اور اس کا پرپز یہ تھا، اور یہ پرپز کیوں بنا؟ سیٹریشن میگزین کے اس قدم کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس چیز کو دیکھیں 4 سے 5 منٹ آپ ٹی ایل پی کے اوپر بول سکتے ہیں، تحریک لبیک پولیٹیکل پارٹی کے اوپر 4 سے 5 منٹ آپ جو ہیں وہ ایزیلی بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ کویسچن کی طرف ہم موو کرنے جا رہے ہیں جی۔ کویسچن نمبر 5 ہے ہاؤ ریڈیوس کرپشن ان پنجاب پولیس۔ میری پریویس ویڈیو کے ہر کمنٹ کے اندر کہا گیا کہ سر ایک ویڈیو اس پہ بنائیں کہ ہم پنجاب پولیس کے اندر کرپشن کو کیسے ختم کر سکتے ہیں، کیسے کم کر سکتے ہیں۔ تو اس چیز کو ڈسکس کرنے کے لیے آپ نے یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے۔ میں آپ کو یہ ایک کویسچن کے اندر 4 سے 5 منٹ کا لیکچر دے رہا ہوں، جس پہ آپ کی یہ 110% جو ہے وہ آپ کا یہ پوائنٹ کلیئر ہو جائے گا کہ آپ نے پنجاب پولیس کے اندر کرپشن کو کس طرح کنٹرول کرنا۔ فرسٹ کویسچن ہے جی افیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی، اگر آپ کا احتساب مؤثر ہوگا تو آپ کی کرپشن ریڈیوس ہو سکتی ہے۔ اب ہم یہ اکاؤنٹیبلٹی یا احتساب مؤثر کیسے ہو سکتا ہے؟ جب آپ پرماننٹ ڈسمس کریں۔ آپ کے جو پولیس آرڈر 2002 کے اندر سیفٹی کمیشنز بنائی گئی ہیں، جو میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے کہ کس طرح ڈسٹرکٹ لیول پر سیفٹی کمیشن بنے گی، کس طرح پروونشل لیول پہ بنے گی، اور کس طرح نیشنل لیول پہ بنے گی۔ تو ان سیفٹی کمیشنز کو سب سے پہلے تو آپ فنکشنل کریں، انہیں ورک کرنے دیں، ان پہ پولیٹیکل پریشر نہ ڈالیں، ان کو اپنا کام کرنے دیں۔ نمبر 2 پرماننٹ ڈسمس کریں۔ اگر ان سروس کوئی بھی آفیسر یا آفیشل
اگر پکڑا جاتا ہے کرپشن کرتے ہوئے اس کو پرماننٹ ڈسمس کریں. آئی ایم ڈیڈ شیور کہ آپ کا جو ہے وہ 90% جو ہے وہ کرپشن آپ کی کم ہو سکتی ہے. تو آپ نے کہا سب سے پہلے سر افیکٹو اگر اکاؤنٹیبلٹی احتساب آپ کا مؤثر ہے تو آپ کی پنجاب پولیس میں کرپشن کم ہو سکتی ہے. نمبر 2 پبلک اویئرنیس. سب سے جو ضروری ہے کرپشن کم کرنے کے لیے وہ پبلک اویئرنیس ہے. آپ لاہور گئے ہوں گے یا کسی بھی سرکاری محکمے میں گئے ہوں گے لاہور میں, تو انہوں نے ہر سرکاری دفتر کے باہر جو ہے نا وہ ایک نیب والوں نے ایک بینر لگایا ہوا ہے کہ اگر آپ سے سرکاری افسر جائز کام کے لیے آپ سے پیسے مانگتا ہے تو آپ ہمیں اس نمبر پہ اطلاع کریں. اسے کہتے ہیں پبلک اویئرنیس. نیب والوں کا سم ٹائم میسیج بھی آتا ہے کہ کرپشن فری پاکستان ہم نے بنانا ہے. تو سیم ایز اٹ از بیٹا پنجاب پولیس کی کرپشن کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی ایک کمیشن آپ کی بنی ہونی چاہیے جو لوگوں کو پبلکلی میسیج کرے, ان کو اویئرنیس دے, پبلک پلیسز پہ جا کے بینرز لگائے, وہاں پہ بتائے کہ اگر آپ سے پنجاب پولیس کا کوئی بھی افسر جو ہے وہ کسی جائز کام کے لیے FIR درج نہیں کر رہا, کسی جو ہے معصوم بندے کو انہوں نے گرفتار کیا ہے, جھوٹی FIR کاٹی ہوئی ہے, آپ سے کوآپریٹ نہیں کر رہی, ان کا بیہیویئر آپ سے ٹھیک نہیں ہے, تو آپ ہمیں انفارم کریں, ہم آپ کی شکایت کا ازالہ کریں گے. تو آپ نے بتانا ہے کہ سر سیمینارز کنڈکٹ کروائیں. سوشل میڈیا از موسٹ امپورٹنٹ اینڈ پاورفل فیچر ٹو اویئرنیس پیپل اباؤٹ کرپشن ان پنجاب پولیس. تو سوشل میڈیا کے اوپر آپ فیس بک ہے, واٹس ایپ ہے, انسٹاگرام ہے, آپ کسی بھی سائٹ پہ آپ ان کو جا کے لوگوں کو اویئرنیس دیں کہ اگر آپ سے آپ کے جائز کام کے لیے پیسے مانگے جاتے ہیں تو آپ ہمیں اس نمبر پہ کانٹیکٹ کریں, ہم آپ کا ازالہ کریں گے. نوٹیفیکیشن ایسے بس جیسے نیب والے جو ہیں وہ رینڈملی میسیجز کرتے رہتے ہیں کہ آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں اگر آپ سے جو ہے وہ پیسے مانگے جا رہے ہیں, تو آپ نے پنجاب پولیس کی جو علیحدہ کمیشن بنے گی وہ بھی لوگوں کو اویئرنیس دے گی. اپڈیٹس اور آفیشیل ویب سائٹ, تو پنجاب پولیس کی آفیشیل ویب سائٹ پہ بتایا جائے کہ اگر آپ سے کرپشن کے لیے پیسے مانگے جاتے ہیں تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کریں. پبلک اویئرنیس سے آپ 80 to 90% اپنی کرپشنس کو کم کر سکتے ہیں. اور پبلک اویئرنیس دیکھیں, جب آپ نے انٹرویو کے اندر پبلک اویئرنیس کا ورڈ بولنا ہے تو انہوں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ بیٹا بتائیں کیسے پبلک اویئرنیس ہوگی, تو پھر آپ نے بتانا ہے سر سیمینارز کروائیں, سوشل میڈیا پہ بات کریں, نوٹیفیکیشن SMS ملنے چاہیے, اور آفیشیل ویب سائٹ پہ آپ اناؤنس کریں کہ اگر کوئی کرپشن کرتا ہوا پکڑا گیا تو اس کے خلاف جو ہے وہ پرماننٹ اسے ڈسمس کیا جا سکتا ہے. تیسری چیز کی طرف ہم جا رہے ہیں جی, زیرو پولیٹیکل انٹرفیئرنس. جب بھی آپ کی پولیٹیکل انفلوئنس تھانہ لیول پر ختم ہو جائے گی, آپ کی کرپشن ختم ہو جائے گی. جیسے میں بار بار بات کرتا ہوں کہ پولیٹیکل انفلوئنس کیسے کم ہو سکتی ہے. بیٹا جی پولیس آرڈر 2002 بنایا ہی اسی لیے گیا تھا کہ پولیٹیکل انفلوئنس کو ختم کریں. تو اگر آپ نے پنجاب پولیس کے اندر کرپشن ختم کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ پولیس آرڈر 2002 کو امپلیمنٹ کروا کے دکھائیں, پھر آپ کی کرپشن ختم ہوگی. اس کے بعد ہے جی ہائی آفیسر ایکسیسیبل ٹو ایکسیس میں ہو پبلک کے لیے. ایک بندہ ہے, عام بندہ, وہ چاہتا ہے, وہ کہتا ہے جی میں SHO میری بات نہیں سن رہا, میں DSP سے ملنا چاہ رہا ہوں. اگر DSP پبلک کی ایکسیس میں ہوگا تو آپ کی کرپشن کم ہوگی. اگر ہائی آفیسرز رینک DSP ہے یا SP ہے یا SSP ہے, یہ DPO صاحبان ہے, وہ تقریباً مہینوں اپنے عوام سے پبلک سے انٹریکشن ہی نہیں کرتے, پبلک سے ملتے ہی نہیں ہیں, تو وہ کس طرح جو آپ وہ کرپشن کو ختم کر سکتے ہیں. کرپشن آپ کی تب ختم ہوگی جب سوسائٹی آپ کے ساتھ ہوگی. کمیونٹی پولیسنگ کے بارے میں بڑی بات کرتا ہوں. کمیونٹی پولیسنگ کے بارے میں نے آلریڈی ایک جو ہے وہ 10-15 منٹ کی ویڈیو بنا رکھی ہے. جب بھی آپ کی سوسائٹی میں کمیونٹی پولیسنگ زیادہ ہوگی, آپ کی کرپشن کم ہوگی, آپ کا کرائم ریڈیوس کرے گا. تو اگر آپ کے ہائی آفیسز جو ہیں ہائی آفیسرز ہیں جن میں DSP رینک ہے, SP رینک ہے یا SSP رینک ہے, DPO صاحبان ہیں, اگر وہ پبلک کی ایکسیس میں ہیں تو جونیئر رینک کبھی بھی کرپشن نہیں کر سکتا. تو کرپشن ختم کرنے کے لیے آپ کے ہائی آفیسرز آپ کے ایکسیس میں ہونے چاہیے. چونکہ میں IT کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں بار بار IT کے اوپر بات کرتا ہوں کہ میں ایز اے IT اسٹوڈنٹ جو ہے میں IT کو لے کے آؤں گا اور کرپشن کم کروں گا. کیسے کروں گا جی؟ سرویلنس کیمراز آن گیٹ آف تھانہ لائک IG اسلام آباد پولیس. میں بار بار ایگزامپل دیتا ہوں. اسلام آباد کیپٹل ٹریٹری, اسلام آباد پولیس کے IG ہیں محمد احسن یونس صاحب. انہوں نے ریسنٹلی ایک قدم اٹھایا ہے کہ انہوں نے اپنے 26 تھانے ہیں اسلام آباد کے,
तो 26 थानों के गेट के ऊपर उन्होंने एक कांस्टेबल तैनात किया जिसके शोल्डर के ऊपर सर्वेलेंस कैमरा लगा हुआ है, बॉडी कैमरा जिसे कहते हैं। वो कैमरा क्या करता है, ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग दोनों करता है। एक बंदा एंटर होता है, वो उस आगे वो गेट के ऊपर एक कांस्टेबल है, वो उनको पूछता है जी सर आपका क्या मसला, वो उसे मसला बताता है। वो मसले के मुताबिक जो है वो उस ब्लॉक के अंदर ले जाता है जहाँ पे वो जाके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकता है। तो गेट से लेकर उस ब्लॉक तक जाने का जो सफ़र है उसमें ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। तो इस चीज़ से क्या आपको नहीं लगता कि पंजाब पुलिस के अंदर करप्शन कम होगी? ऑब्वियसली कम होगी। आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है, आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है। तो आप जो है कोई भी बात करेंगे, आपसे अगर वो तो कांस्टेबल उसका बिहेवियर ठीक नहीं है या आप मिसयूज़ कर रहे हैं, तो ये चीज़ जो है वो हेडक्वार्टर के अंदर ये सेव हो रही होती है। वो आपको सर्वेलेंस आपकी कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं। तो सेम चीज़ आपने एज ए IT स्टूडेंट वहाँ पर बतानी है कि सर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, आपकी पंजाब पुलिस में करप्शन ख़त्म होने तक चली जाएगी इस स्टेप के साथ। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करने जा रहा हूँ जी, बॉडी कैमराज एंड इंक्रीज मॉडल। देखिए बॉडी कैमराज का कॉन्सेप्ट सेम एज इट इज़ यही है जो SN यूनुस साहब ने IG इस्लामाबाद ने थाना लेवल के ऊपर, थाने के गेट के ऊपर एक कांस्टेबल को तैनात किया हुआ है। आगे जो मॉडल पुलिस स्टेशन की बात मैं बार बार करता हूँ, ऐसे तमाम डिस्ट्रिक्ट्स जिनमें थाने बहुत पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर के बने हुए हैं, बहुत जो है वो खस्ता हाल है, कमरों का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, तो आप उन थानों को मॉडल पुलिस स्टेशंस बना दें। मॉडल पुलिस स्टेशंस में क्या है, आप जाते हैं, एंटर होते हैं, आगे आपको IT के तौर पे आपको टोकन नंबर मिलता है। आप वहाँ पे टोकन नंबर लेके अपना वेट करते हैं, जब आपके टोकन नंबर की बारी आती है आप एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट होती है, आपको E-टैग प्रोवाइड किया जाता है। 24 घंटे के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपसे खुद रब्ता करता है, और उसके बाद भी आप अपनी कंप्लेन का रिकॉर्ड या कंप्लेन को ट्रैक करने के लिए पंजाब पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आप E-टैग को सर्च करेंगे, आपको पता चलेगा आपकी कंप्लेन जो इस वक्त किस बंदे को फॉरवर्ड हो चुकी है और उस पर क्या स्टेप्स लिए जा चुके हैं। ये चीज़ जो है ये मॉडल पुलिस स्टेशन के अंदर आती है। तो आप देखें, जब आपकी HR जो है वो पंजाब पुलिस के कांस्टेबलान, ASI या सब इंस्पेक्टर लोगों की कम अज़ कम एप्लीकेशन सबमिट करने का प्रोसेस में उनकी कम से कम इंट्रैक्शन होगी, वो सब कुछ IT के तौर पर इलेक्ट्रॉनिकली होगा, तो ऑब्वियसली करप्शन कम होगी। पहले एक साइल जाता था थाने के अंदर, मुहर्रर से मिलता था, मुहर्रर उसे एप्लीकेशन सबमिट करने के 500 या 1000 रुपये डिमांड करता था। जब ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, फ्रंट डेस्क ऑफिसर आ गए हैं, कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम आ गया, तो आप आएँ, आपका इलेक्ट्रॉनिकली IT के तौर पर आपकी कंप्लेंट सबमिट होगी, उसके बाद भी आप ट्रैक भी कर सकते हैं। तो ऑलरेडी पंजाब पुलिस ने जो है वो बहुत ज़बरदस्त स्टेप लेकर करप्शन को कम करने की कोशिश की है। तो आप वहाँ पे बताएं जी सर बॉडी कैमराज ऑलरेडी यूज़ करें और उसके बाद मॉडल पुलिस स्टेशन की तरफ लें। नेक्स्ट पॉइंट है जी इंक्रीज बजट इन इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। देखिए इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के अंदर जो है वो अगर आपको स्पेसिफिक बजट प्रोवाइड किया गया है तो करप्शन विल बी डिक्रीज्ड। तो देखें आप एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो कहता है जी मैंने रेड मारने जाना है, तो वो मुद्दई से कहता है जी मुझे 500 या 1000 पेट्रोल के लिए दो, मैंने रेड मारने जाना है। तो यहाँ से अगर आपकी करप्शन स्टार्ट होगी तो आप किस तरह पंजाब पुलिस के अंदर करप्शन ख़त्म कर सकेंगे? तो देखिए अगर आपके पास स्पेसिफिक बजट होगा, आपके पास मखसूस बजट होगा, तो आप जो है वो अपने इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को, जो उसके लिए बजट अगर आप प्रोवाइड है तो आप उसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आगे जी इंक्रीमेंट्स इन सैलरीज एंड एक्सपेंडिचर। देखिए पंजाब पुलिस की सैलरीज काफ़ी ज़्यादा वो कम है, अगर आप सैलरीज इंक्रीज़ कर देंगे तो आपकी करप्शन ख़त्म हो जाएगी। जब आपकी ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरतें गवर्नमेंट खुद पूरी करेगी तो उनको किसी दूसरे के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनके अखराजात और उनकी सैलरीज में इंक्रीमेंट्स हों तो पंजाब पुलिस में करप्शन ख़त्म हो सकती है। तो ये जी हमारा आज का जो 5वां क्वेश्चन था। मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने जो है वो व्हाट्सएप पर रब्ता किया, कॉल्स किए हैं कि सर पंजाब पुलिस में करप्शन किस तरह ख़त्म होगी, इसके ऊपर एक वीडियो बनाए। तो ये मैंने तकरीबन आपको 6 से 8 पॉइंट्स आपको बताए हैं। अगर आप इन 8 पॉइंट्स में वहाँ 4 से 5 मिनट डिस्कशन कर सकते हैं तो इंशाल्लाह आपकी रिकमेंडेशन हो जाएगी। पहला पॉइंट क्या है कि एहतसाब को मुअस्सर करें। नंबर 2 पब्लिक अवेयरनेस दें। नंबर 3
پولیٹیکل انٹرفیئرنس کو کم سے کم کیا جائے. نمبر 4 ہائی آفیسر جو ہے وہ پبلک کی ایکسیس میں ہو. نمبر 5 آئی ٹی کو یوز کریں, سرویلنس کیمراز یوز کریں, باڈی کیمراز یوز کریں, ماڈل پولیس اسٹیشنز کی طرف آئیں, انکریز بجٹ کریں, آپ سیلریز کو انکریمنٹ کریں. تو یہ تمام وہ سٹیپس ہیں جن میں پنجاب پولیس کی کرپشن جو ہے وہ کم سے کم ہو سکتی ہے. تو یہ جی ہمارے آج کے 5 کویسچنس سے جس میں ہم نے پنجاب پولیس کی کرپشن کے بارے میں بات کی ہے, جس میں ہم نے تحریک لبیک پاکستان کے بارے میں بات کی ہے, جس میں ہم نے پاکستان پینل کوڈ تعزیرات پاکستان کی بات کی ہے, جس میں ہم نے طالبان کے بارے میں بات کی ہے, اور جس میں ہم نے القاعدہ کے بارے میں بات کی. تو یہ میری ویڈیو تھی. اگر جی آپ کو یہ ویڈیو میری پسند آئی ہے تو کائنڈلی اس کو شیئر کیجئے گا, کمنٹ لازمی کیجئے گا. میں آپ سے بار بار کہتا ہوں اگر آپ مجھے اپنا فیڈ بیک دیں گے, سجیشنز دیں گے, تو میں نیکسٹ ویڈیو میں اپنے آپ کو جو وہ امپروو کر سکوں گا. تو فیڈ بیک لازمی دیجیے کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا, ویڈیو کو شیئر کیجئے گا. اور ایسے تمام کینڈیڈیٹس جنہوں نے ابھی سب انسپیکٹر پنجاب پولیس کا انٹرویو ہونا ہے وہ کائنڈلی آپ میری پریویس تمام ویڈیوز دیکھ کے جائیں, آپ کے لیے بہت ہیلپ فل فائدہ ہوگا. ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ. چینل کو سبسکرائب کیجئے. تھینک یو جی. خدا حافظ.